अस्सलाम वालेकुम जी। एक कहानी है जो आज आपको सुनानी है, और वो कहानी ये है कि जब 9/11 हुआ और बुश जूनियर साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब कुछ अलकायदा ने किया है। और अलकायदा मैं आपको अपने बहुत सारे वीलॉग में बता चुका हूँ कि क्या है, और अलकायदा ने किया है। और अलकायदा को पकड़ने के लिए हम अफ़गानिस्तान जाएंगे, वरना उसामा बिन लादेन को बांध के उसकी गर्दन काट के हमारे हवाले कर दिया जाए। तो तालिबान ने किसी भी आज़ाद हुकूमत की तरह उनसे ये उस वक्त सवाल किया कि जनाब इनके ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ामात हैं और इल्ज़ामात के क्या सबूत हैं, वो आप हमें दे दीजिए। हम आलमी असूलों के मुताबिक इनको खुद सज़ा दे देंगे, और अगर हम समझेंगे तो आपके हवाले कर देंगे, लेकिन आप हमें दे तो दें। उनको हमारे ज़रिए डांट पिलाई गई कि तुम मौलवी घटिया बदबूदार किस्म के जाहिल लोगो, अपनी औकात देखो। हमने कह दिया तो बस कह दिए, ठीक है, जो है वो तुम अपना मुंह संभाल के बात करो। उन्होंने कहा चलें सर, इस पे बात नहीं है तो इसे किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर देते हैं, वो उनको आप अपने सबूत दे दीजिए, हम बंदा दे देते हैं, वो उसको ट्रायल कर लें, ठीक है। और नतीजे के तौर के ऊपर फिर जो है वो नई बात बनी, और 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर से लेके और फिर 2 अक्टूबर आ गया, और 2 अक्टूबर को अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका के तैयारों ने उसके जो 2 त्यारा बरदार जहाज खड़े हुए थे वहां से तो फ्लाइटें की ही की, लेकिन मुशर्रफ साहब जो उल्टे लेट गए थे एक फोन कॉल के ऊपर, और वो ख्वाहिशात भी अमेरिका की मान ली थी जो कि अमेरिकियों को भी उम्मीद नहीं थी कि ये मानेगा। वो अपनी किताबों में लिख के इतराफ कर चुके हैं। उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट थे, जो 3 कहा जाता है लेकिन टेक्निकली वो 5 थे, जो बलूचिस्तान में वाक़या थे, और एक जो है वो KPK में वाक़या था। वहाँ से 27,000 फ्लाइट्स सिर्फ उन दिनों में हुई जब अमेरिका में फौज ने लैंड करना था। ये तो खैर हो गई एक्सटर्नल बात, लेकिन इंटरनली आ जाइए। इंटरनली उस वक्त भी शीदा टल्ली कहता था बस जी तालिबान के दिन तो गिने गए, ये तो खत्म हो गए, इनकी नखवती बहुत ज्यादा थी। मुशर्रफ उसके हवारियों और उसके चापलूसों और उसके बूट चाटों और उस ग्रोह के बूट चाटों के अंदर नखवती बहुत ज्यादा थी। ओ जी बस जी ये देखिएगा 2 हफ्ते का ऑपरेशन होगा। अच्छा, इसके अंदर एक तो मुशर्रफ शामिल था, एक वो जिनको तरक्की पसंदियत और लिबरलियत लड़ी हुई है, और वो हर कीमत के ऊपर, हर कॉस्ट के ऊपर उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। हम भी लिबरल हैं, लेकिन लिबरलिज्म की एक कॉस्ट होती है ना, ठीक है, वो उतनी बड़ी कॉस्ट हम देने को तैयार नहीं है, ठीक है। हम प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव लिबरल हैं, बाकियों के नुक्ता नजर का एहतराम करते हैं, लेकिन मैंने कहा जरा माजी का किस्सा, कहानी पे आपने साथ रहना है। वो जो नखवत थी, वो जो एरोगेंस थी, वो जो कंटेम्प्ट थी लहजे के अंदर, वो हमने तो रिपोर्ट कर रखी है ना भाई। एक अजाब उसके नोट्स लेते वक्त मेंटल टार्चर होना, दूसरा उसको टाइप करते वक्त टार्चर से गुजरना, ये तो हमने टॉर्चर भुगत रखा है ना उस वक्त। और फिर बहुत सारी खबरें आपके नजरों में से और उंगलियों में से गुजर रही होती थी जो आप छाप रहे होते थे। ये एरोगेंस जो थी ये महकमाना भी थी, और महकमे जो पाले होते हैं उनकी तरफ से भी थी। और फिर उसके अंदर लिबरल भी शामिल थे, फिर उसके अंदर जो थे वो जहलाजात भी शामिल थे, उसके अंदर मतलब कि तकरीबन एक बड़ी मेजॉरिटी नूनियों की भी शामिल थी। यानी कि कौम का इसके ऊपर इज्तिहाद हो गया था। अगर हम ये बात देखें, मतलब जलाजात जो हैं वो आजकल PTI में पाए जाते हैं, वो नवाज शरीफ हेटर जो हैं, ठीक है, उनके लिए नवाज शरीफ को गाली देना या मरियम को के बारे में बकवास करना जो है वो जिंदगी का वाहिद मकसद है। उसके लिए पहले उन्हें पीपल्स पार्टी ये फोरम प्रोवाइड करती थी, अब PTI फोरम प्रोवाइड करती है। पंजाब की हद तक बात कर रहा हूं। तो वो जो है वो जनाब वो भी उसमें शामिल हो गए। तो यूं कौम का एक कंसेंसस हो गया कि तालिबान इज नो मोर, दे आर द पार्ट ऑफ पास्ट, ठीक हो गए। और उसके बाद जो है अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आती है, और बड़े तरम और करो फर के साथ
اور 2 سال تک جو ہے وہ وہاں پہ ننگا ناچ ناچتی ہے، وحشت بربریت، جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا ریپ کر دیا، جس کو چاہا جو کر دیا، اور طالبان جو ہے وہ ری گروپ ہوتا ہے. اور ری گروپ ہونے کے بعد جو ہے وہ جب 2003 کے اندر وہ پھر جب ریباؤنڈ کرتے ہیں تو پھر چارلی ولسن جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے کتاب کہ ایسی افغانستان ہار گئے ہیں، اور وہ کتاب 2005 یا 6 کے اندر پبلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، جتنی جلدی ہم تسلیم کر لیں گے ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہو جائے گا. ذرا کتاب کا سائز دیکھیں تو وہ 1 سال کی ایکٹیویٹی تو نہیں لگتی، وہ 2-2.5 سال کی ایکٹیویٹی لگتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2003 تک وہ اس نتیجے میں پہنچ چکا ہوا تھا، اور جتنی رسائی ہے اس کی امریکہ کے خفیہ اجلاسوں تک اور یہ وہ سارا کچھ، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندر کی بات بتا رہا تھا. 2006 کے اندر جو ہے وہ ہم 2006 کے اندر ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اسامہ بن لادن مارا جا چکا ہے، اور ہم 1-2 گواہان بھی پیش کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 9/11 والی جنگ ختم کرو. امریکہ نے ڈانگ پھاڑ لی، انہوں نے کہا لگو اگے، رقماں لئیاں نے تسی، رقمیں پکڑیاں آپ نے، لگو آگے. پھر 2008 میں بھی ہم اس طرح کی ہچر مچر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ خط آپ نے خود کتاب لکھ دی کہ جی آپ جنگ ہار گئے تو بس کر دینا جی. انہوں نے کہا نہیں، پیسے پھڑے نے، رقماں لئیاں نے، لگو اگے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں وہ جنگ ختم نہیں کرنے دی جی. لیکن یہ خیر پاکستان کی طرف سے داستان ہے. پرلی طرف چلتے ہیں. پرلی طرف جا کے جناب جو تھا وہ ہم نے امریکنز نے آ کے وہاں پہ سب سے پہلے مسلط کیا انہی کا ہی ایک ساتھی، طالبان کا ایک ساتھی احمد کرزئی. جی وہ جو 3 لوگ جو تھے جنہوں نے 9/11 سے پہلے طالبان کے دور کے آغاز میں 93-94 کے اندر جدوجہد شروع کی تھی کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت افغانستان کے اندر اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، ہر گلی محلے کا ایک وار لارڈ پیدا ہو گیا ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتا. تو احمد کرزئی نے، احمد زئی قبیلہ ان کا جو ہے، اس کی بہت بڑا قبیلہ افغانستان کا، اور ہمیشہ سے حکمران اسی قبیلے سے آتے ہیں. تو انہوں نے پھر جناب جن لوگوں کے ساتھ ایک نے معاہدے پہ دستخط کیے ہیں ادھر، ایک احمد کرزئی ہے اور تیسرے ملا عمر رحمت اللہ علیہ ہیں. تو انہوں نے، ان تینوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو تھا وہ طالبان تحریک کا وجود میں آنا، اور احمد کرزئی کا یہ کہنا کہ اس کے اندر تشدد بہت آ گیا ہے، اور اس کا بھاگ کے جا کے جرمنی بیٹھ جانا. یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی احمد کرزئی کو جرمنی سے لا کے کہ تم ان کے ساتھی رہے ہو، تم ان کے ساتھی تھے بیسیکلی، تو اس کو آپ بہتر کاؤنٹر کر سکتے ہو، اس کو لا کے افغانستان میں بٹھا دیا گیا. اب احمد کرزئی صاحب اگر اپنے گڈ آفسز استعمال کرتے، اور گڈ آفسز استعمال کر کے وہاں پہ کچھ سسٹم اسٹیبلش کر دیتے، اور سسٹم اسٹیبلش کر کے تو وہ جو تھے وہ ایک امریکہ کے فٹ پرنٹ کریٹ کرتے وہاں پہ، کہ لوگ کوئی ہسپتال دیکھتے تو اسے امریکہ کا جھنڈا نظر آتا، لوگ کوئی سکول دیکھتے، کوئی یونیورسٹی دیکھتے، وہ سارا کچھ دیکھتے تو انہیں نظر آتا. انہوں نے اس طرح کی کوئی جو تھی وہ بدعت نہیں فرمائی، بلکہ وہ جو $5 ارب جو 2000 سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان کو دے رہا ہے، کابل حکومت کو، پتہ نہیں انہوں نے کہاں ڈالے اور کس کس کو دیے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو آپ کو وہاں پہ امریکن یونیورسٹیاں 2 ملتی ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں وہ چیزیں ہیں جو امریکن نے NGOز کے ذریعے کیے، اور وہ الگ پیسے تھے. امریکہ ڈیفنس کے لیے الگ پیسے دیتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو $5 ارب تھے یہ صرف حکومت چلانے کے لیے، اور وہاں پہ اس حکومت کے عمال جو تھے، جو عہدیدار تھے، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے دیتا تھا. وہ ایویں تو نہیں 22 خرب ڈالر جو ہے، 22 خرب 60 ارب ڈالر جو ہے وہ خرچ ہو گئے امریکہ کے. ٹھیک ہے نا، وہ اتنے 20 سالوں کے اندر جو خرچ ہوئے ہیں اس کی وہ کہیں نہ کہیں تو گئے ہیں نا کسی نہ کسی ذریعے سے. وہ بھائی 80 روپے کی کرپشن کرنے کے لیے 20 روپے لگے ہوئے تو دکھانے ہوتے ہیں نا، وہ 20 روپے بھی نہیں لگے.
ان میں سے اگر لگے ہوتے تو افغانستان کی سوسائٹی اپ سائڈ چینج ہو جاتی. احمد کرزئی صاحب ڈلیور نہیں کر سکے, اور اگر انہوں نے ڈلیور کر دیا ہوتا تو آج طالبان کا نام و نشان نہ ہوتا افغانستان کے اندر. ٹھیک ہے, سارا زور انہوں نے رینڈ کارپوریشن کے لکھے ہوئے آئین کو لانے, لاگو کرنے, منوانے اور چلوانے پہ لگوا دیا. امریکن ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ آئین جو ہے, اب اسی آئین کا رولا پڑا ہوا نا, وہ اس پہ ہم پھر الگ بات کریں گے, اس پہ چلا دیا. اور نتیجہ کیا نکلا, وہ جب بھی کوئی لوگ اس کے پاس مسئلہ لے کے آتے تھے وہ اگوں آئین کٹ کے بہ جاتا سی کہ آئین جڑا نا بڑا اچھا ہو, کہتا سی ماما آئین کو رکھ سائڈ کے اوپر, ہمارا یہ مسئلہ ہے یار, ہمارے بچے اٹھا کے لے گئے طالبان, ان کو ہلکار, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا تھا نہیں یہ آئین پڑھو بڑا زبردست ہے. خیر احمد کرزئی صاحب کو 2 دفعہ ٹرائی کیا امریکنز نے, اور پھر ان کے بارے میں یہ الزام لگا کہ اس کے تو پاکستان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں اور یہ تو بہت گھٹیا آدمی ہے. تو امریکن کو بتایا گیا کہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومت آئے گی اور کابل کے اندر جو بھی حکمران بنے گا, اس کا جو ہیٹ کا ریلیشن ہوگا پاکستان کے ساتھ, وہ والی ہیٹ نہیں ہوگی جو دوسرے مطلب دشمنوں کے اندر ہوتی ہے. یہ وہ والی ہیٹ ہوگی جو 2 بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے. 2 بھائی جو ہیں وہ جتنے بھی لڑ پڑے آپس میں, ٹھیک ہے, وہ اس لیول پہ نہیں جاتے بھائی جان کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں نکال دیں, دکھ دونوں کے مشترکہ ہی رہتے ہیں. تو یہ جب انہیں بتایا گیا تو پھر انہوں نے 1957 کی جو ایک انویسٹمنٹ کی تھی امریکنز نے, 1957 میں 3 لوگوں کو اسکالرشپ دیے گئے تھے امریکہ میں پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. ایک عباس ستنکزئی جی, اور دوسرے جو تھے وہ زلمے خلیل زاد, اور تیسرے جو تھے وہ اشرف غنی جو تھے, ٹھیک ہے. یہ تینوں کو 1957 کے اندر یا 53 کے اندر اسکالرشپ دے کے امریکن لے کے گئے تھے کہ آگے آپ امریکہ پڑھیں, آپ مستقبل کی لیڈرشپ ہیں. تو لیڈرشپ ہے نا جی وہ ایک اس وقت امریکہ کی طرف سے امپوز کیا گیا صدر ہے, اور مطلب پھر امریکن نے کہا پھر ایسا بندہ لایا جائے جس کی افغانستان کے اندر جڑیں قائم نہ رہی ہوں. تو وہ نہیں واپس آیا نا جی, 1957 یا 53 کے بعد پھر واپس نہیں آیا نا, وہیں پہ مقیم ہو گیا, پھر وہ اس طرح واپس آیا. تو خیر یہ جو تھا, اور نتیجے کے طور پہ اشرف غنی صاحب جو تھے انہوں نے بھی پہلے وہ بھی آ کے اسی لو ہیٹ ریلیشن کا شکار ہو گئے. انہوں نے بھی ڈلیور نہیں کیا. اگر وہ وہاں کا ہیلتھ سسٹم, وہاں کا عدلیہ کا جوڈیشل سسٹم, جس سے افغانیوں کو سب سے زیادہ شکایتیں ہیں, وہاں کا جوڈیشل سسٹم اور وہاں کا ایجوکیشن سسٹم سٹریم لائن کر دیتے. ایجوکیشن سسٹم سٹریم لائن کرتے, طالبان جو ہے ان کا جو ان روڈ ہیں سوسائٹی کے اندر وہ ختم ہو جاتے, ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ مساجد میں صرف نماز پڑھنے جاتے, وہ اپنے بچے نہ جمع کرانے جاتے کہ ان کو پڑھا بھی دیجئے, ہمارے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے. اگر وہ ہیلتھ سسٹم بہتر کر دیتے تو افغان بھائیوں کو اپنے عزیز جو ہیں وہ کندھوں پہ لاد کے پشاور نہ آنا پڑتا علاج کروانے کے لیے, اگر وہ یہ کر دیتے تو. اگر وہ جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک کر دیتے تو افغان طالبان کو جو موبائل عدالتیں تھیں ان کی طالبان کی, ان کے پاس نہ جانا پڑتا کہ یہ میرا حق ہے اور میرا فلانا ہمسایہ غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اس میں سے کچھ بھی ڈلیور نہیں کیا, اور نتیجہ کیا ہے کہ آج آپ یہ مانیں یا نہ مانیں, طالبان نے صرف اعلان کیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں, اور لوگ ان سے رابطے کر کے ان کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. اب نہ مانیے, ٹھیک ہے نا, آپ بھی کوئی نواز شریف ہیٹر ہو سکتے ہیں, آپ بھی کوئی طالبان ہیٹر ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہیٹ کرنے سے ہمارا کیا ہوگا یار, یہ مطلب ہمیں کو فائدہ ہو سکتا ہے ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرلائز ہی ہو جائیں. ہاں آپ کا یہ سوال بڑا بنتا ہے کہ سر جب انہوں نے اپنے ساتھ کی گئی بدعمالیوں کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پہ دھماکے کرنے ہیں تو مرنے تو ہمارے بچے ہیں, جنہوں نے بدعمالیاں کی تھیں ان کے بچے تو امریکہ میں 99 کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ کی بات بالکل بجا ہے حضور, لیکن اسلام ایک مذہب, ایک دین ہے, اس کی کوئی تاریخ بھی ہے,
اس تاریخ کے اندر فتح مکہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اگر مانتے ہیں اس کو تو پھر اس کو بھی مان لیجئے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی معافی تلافی بھی ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, میں مطلب کوئی 1-2% تو امکان اس کو دیجئے نا. ایویں یرکی جا رہے ہو, اور وہ جو یرکتا ہے نا وہ ساتھ والے کو پکڑ کے نا کچھ مر گئے ماما انہوں تک چھاڑو, پہلے اپنے آپ سے یرکنا. آپ اپنے آپ میں یرکیے. آپ نے پوری سوسائٹی کو ہوسٹیج بنا لیا اور پوری سوسائٹی کو یرکائی جا رہے ہیں. خیر, یہ ایک کہانی ہے. اس کہانی کا ایک ریپلیکا ہوا, کیونکہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ایک تجربہ بار بار نہیں کرتا جس کا ایک ہی نتیجہ نکلا ہو. لیکن جو احمق شخص ہوتا ہے, اور احمق کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. جو احمق شخص ہوتا ہے وہ تجربات بار بار کرتا ہے اور سیم نتائج حاصل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد افغانستان کے ہمسائے میں ایک ملک تھا. افغانستان کے ہمسائے میں اس ملک کے جو حکمران طبقہ تھا جنہوں نے 9/11 سے کچھ دن ہی پہلے قبضہ کیا تھا پاکستان کے اوپر شب خون مار کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہو گیا, یہ انہوں نے بہت گند مچا دیا ہے, یہ ان کی سیاست بھی ختم. نواز شریف کی سیاست بھی, ہمسائے ملک کی بات ہو رہی, وہ سمجھ لیں نواز شریف کی سیاست بھی ختم, ایسے سمبولیکلی عرض کر رہا ہوں, اور یہ بے نظیر کی سیاست بھی ختم. یہ انہوں نے بڑا گند مچا دیا ہے. یہ 10 سال نہیں 12 سال میں انہوں نے بہت گند مچا دیا ہے, لہٰذا اگلے 10 سال ساڑھے نہیں. ٹھیک ہے, وہ جناب پھر جب اللہ آپ کا بھلا کرے, کیونکہ ابا جی نال دے ملک جا کے بہ گئے تھے. ابا جی نے کہا پیا شیرا تینوں کوئی نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے, وہ جناب اس کے بعد جو تھے وہ شیر جو ہے پڑ گیا. لیکن وہ جو 12 سال حکومت کر کے گئے تھے, اب وہ اتنی کی فورس حاصل کر چکے تھے کہ 10 سال کی واری نہیں آنے دی گئی یا آ سکی یا آ پائی. انہوں نے کہا ہم نے بھی 5 سال کی باری لی ہے, تو آپ بھی ذرا 5 سال کی باری لے کے سائیڈ پہ ہونا. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر سے بھی بغاوت ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر وکیلوں کو انگل لگا دی گئی, وکیل باہر نکل آئے, اور یوں وہ وکلا تحریک کے نام کے اوپر مشرف صاحب کی رخصتی ہو گئی. پھر بھی لوگ کہتے ہیں 8 سال وہ لگا گئے, چلیے, لیکن 10 سال والا ریکارڈ تو ٹوٹا نا ضیاء الحق کا. اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, اس پہ پھر بیٹھے اور بیٹھ کے یہ طے کیا گیا کہ یار یہ ان کی سیاست تو ختم, ان کو نہیں موقع, ایک موقع اور دے کے دیکھ لیتے ہیں. پھر ایک موقع دیا گیا, پھر طے کر لیا گیا کہ نہیں ان کی سیاست ختم, اب ان کو اندر نہیں آنے دینا. وہی نخوت جو 9/11 کے وقت تھی, وہی نخوت جو تھی وہ اس وقت پیدا نظر آتی ہے آپ کو ادھر کے لوگوں کے اندر بھی. 9/11 کے وقت جو امریکن اور امریکن کے حامی چاپلوس چماٹ کے اندر جو نفرت پائی جاتی تھی نا طالبان کے بارے میں, وہی نفرت اور نخوت جو تھی وہ 2015-16 کے اندر بلکہ 12 کے اندر پائی جاتی تھی پاکستان کے اندر جمہوریت کے بارے میں. جو گالی طالبان کو دی گئی تھی وہی پاکستان میں جمہوریت کو دی گئی ہے, کیونکہ پیچھے نسل ایک کے, انہوں نے پیو ایک کو ہوئے. ٹھیک ہے, تو پھر وہی نتیجہ نکلنا تھا جی. اگر عمران خان نامی شخص جو ہے, جو بد دماغ شخص ہے, جو کہ کینے سے بھرا ہوا ہے, جو بغض سے بھرا ہوا, اور کینہ اور بغض جو ہوتے ہیں وہ عقل کے دشمن ہوتے ہیں. پھر کینے اور بغض سے بھرا ہوا جو شخص ہوتا ہے وہ سازشیں کرتا ہے, اور وہ سازشیں کرتا ہے اور پھر اپنے سازشی چمونے جمتا ہے, جو ہر یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے سازشیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, بھلے وہ سرکاری یونیورسٹی ہو نجی یونیورسٹی ہو. اس کے اوپر پھر کس دن بات کریں گے, یہ آپ کو بتائیں گے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سسٹمیٹک ٹیک اوور ہوا ہے, یہ کیا ہوا؟ جو حامد کرزئی نہیں کر سکے, اور جو حضرت قبلہ ڈاکٹر اشرف غنی نہیں کر سکے کہ ڈیلیور کرتے, وہی نتیجہ ادھر نکلا. یہ بھی نہیں ڈیلیور کر سکا اور نہ کر سکے گا. ٹھیک ہے, اور جو وہاں پہ 20 سال بعد رزلٹ نکلا ہے, پاکستانی قوم کو مبارک ہو, اس نے 3 سال کے اندر وہ نتیجہ نکال مارا ہے. یہ فرق ہے ان کے اندر اور ہمارے اندر, اور ہم نے 1 کروڑ لوگوں کی جانوں کی قربانی بھی نہیں دی. 70,000 کا فگر تو ہم نے ادائیگی کے لیے گھڑا ہوا ہے. 70,000 لوگ ہمارے کوئی نہیں شہید ہوئے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے ادائیگی لینی تھی نا امریکن سے, فی ڈیتھ پیسے ملتے تھے نا یار.
ٹھیک ہے، وہ لینی تھی تو اس لیے ہم نے 70,000 کا فگر گھڑ کے رکھا ہوا ہے. تمام جھوٹے لوگ، تمام منافق لوگ، تمام مشرک لوگ جو ہیں وہ یہ فگر کوٹ کرتے ہیں، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. ٹھیک، لیکن اگر ادھر ڈلیور کر دیتے تو پھر فطرت کا قانون کیسے کامیاب نہ ہوتا یا ناکام ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن جی بڑا لمبا ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی. انجوائے کرنا ہے آپ نے، ایک ہی نتیجہ، ایک ہی پروسیس کو بار بار رپیٹ کرنے کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے. پاویں وہ کابل کر لو، پاویں اسلام آباد کر لو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.